अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अपने खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आप में से कोई टेबल को रिवाइज कराएं। रोहिन, चलो आप करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। और सब खैरियत रोहिन? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं बाजी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। फ़अलता, उस औरत ने किया। नहीं। जी, फ़अलता, आपने किया ना बाजी? जी आपने किया। फ़अलतुम, आप सब ने किया। फ़अलतु, मैंने किया। फ़अलना, हम सब ने किया। ठीक है। तो आप लोगों का फोकस जो है इन जो अटैच हो रहे हैं यहाँ पे भी अलग से दिया गया है। वो वाली अटैच होगा यानी कि प्लूरल हो जाएगा, और उन सब ने किया। और ता अटैच हुआ मतलब तुमने किया, और तुम रहेगा तो तुम सब ने प्लूरल हो जाएगा। तो यानी मैं, ना यानी हम। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई जी, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है तो इसके लिए बता रही हूँ। यहाँ पे अलिफ मिसिंग है, अलिफ आप लगा लें। उन सब ने किया, ठीक है। फआला, उसने किया, यानी कि इस पैटर्न पे आपको कोई भी वर्ड मिल रहा है, मिसाल के तौर पर नसरा। नसरा 3 लेटर वर्ड है, हाँ। जैसे फआला, ऐसे नसरा। तो जैसे फआला का हम तर्जुमा कर रहे हैं उसने किया, तो नसरा, नसरा का तर्जुमा हम करेंगे उसने मदद की। फआलू यानी नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता यानी ता देखेंगे हम, फिर कहेंगे आपने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसर तू यानी मैंने मदद की। नसरना, हमने मदद की, ठीक है। तो जस्ट यहीं पे मैंने एक एग्जांपल दे दी। अब मुझे असल में ये आप लोगों को देखना था कि ये मुजक्कर के लिए बने हैं, ठीक है। ये टेबल जो है मुजक्कर के लिए है। आप इसको मुअन्नस का बनाएं। रोहिन, ट्राई करें आप। रोहिन है या म्यूट हो गई? जी रोहिन, आप ट्राई करेंगे या मेरा खाना में? अगलों को चांस देते हैं। मेरा, आप ट्राई करेंगे? इसको मुअन्नस बनाएं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो न्यूली हैंड रेस किया उन्हें चांस मिले। नूरजहां, आप ट्राई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम फ़अल फ़अलता, ता औरत क्या फ़ाल रहेगा? ता को बार बार हम हिंट देते हैं कि ता पर जेर जबर और पेश नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा वो? ता साकिन रहेगा। तो आप उस साकिन रहेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? फ़अलत जी, फ़आलत, यहाँ पे ता साकिन फ़अलत पर अटैच होगा। फ़आलत यानी फ़अलत, उस औरत ने किया। जी, उस औरत ने किया। फिर फ़अलतु नहीं, फ़आलू में वाव वाली हटकर यहाँ पे जो प्लूरल का है वाव वाली ये हट जाएगा। यहाँ पर क्या ऐड होगा? फ़अल औरतों फ़अल के जमा के लिए अक्सर कौन सा लेटर ऐड होता है? फ़अलतु ने उर्दू में ही देखिए, उर्दू से आप हिंट याद रखें। औरतों, उसमें लास्ट में कौन सा लेटर आता है? औरतें या और औरतों? जी, वाव अलिफ ने वाव अलिफ नहीं, ऐसा वाला नून बगैर नुक्ते का नून आएगा उर्दू में। औरतें या औरतों, जो नाक से साउंड आ रही है ना बगैर नुक्ते का, ये नून आएगा। तो इसी को आप हिंट रखें, नून आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
تو کیا بن جائے گا یہ؟ हाँ, واو الف ہٹائیں گے، آپ نون لگائیں گے، فعلنا ہو جائے گا. فعلنا فعلنا ٹھیک ہے فعلنا جی، تو اس जी کا مطلب کیا فعلنا ہوگا؟ उन औरत جی پلورل، ان سب उन عورت، औरत ने किया उन ان सब औरत ने किया جی عورتوں نے کیا. किया نیکسٹ औरतों ने किया फालती جی بس تا جا کے تی ہو جائے گا. فعلتی مطلب आप सब औरत ने किए आप سنگولر، औरत ने किए ہاں جی سنگولر رہے گا، آپ ایک عورت نے کیا. پھر یہاں پہ फालतुन्ना ہوں جی आप सब औरत ने किया एक औरत ने आप सब औरत ने किया جی، تو آگے یہ میم ہٹ کر تننا، فعلتنا तुन्ना میں نے آپ سب عورتوں نے کیا. جی किया फालतू یہ سیم फालना ہے، جی یہ سیم رہے सेम گا، فالتو فالنا. جی फालना اللہ خیر. भैया تو اس سے آپ لوگوں کو تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. اور کون جی میرا آپ بتائیں گی، شاید انمیوٹ ہوا آپ کا، آپ بتا رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی جو ہم نے مؤنث کے صیغے کیے اس کو دوبارہ سے آپ کر دیں میرا. جی اسی سے جی فعلا جی ہوں فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتنا آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں ایک عورت نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آمین. چلیں ہم سارا لے لیتے ہیں. تو کل بات ہو رہی تھی اس آیت پر کہ جہاں پہ رضاعت کا بات آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بات یہ بھی آ رہی تھی کہ جب عدت پوری ہو جائے، اور ایک عورت کی عدت ہم نے دیکھا تھا 3 حیض یا 3 طہر ہیں، اس کے بعد رجوع نہیں ہوا اور 3 طلاق ہو گئی، تو اسے کسی الگ مرد سے شادی کرنی ہوگی. اور اگرچہ 3 طلاق سے پہلے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، تو وہ خود اپنے ہی شوہر سے ان کا نکاح پاسبل ہے. اور اس کے لیے ولی سے، سرپرست سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ روکو، اور یہ جو ہے زیادہ ازکا، یعنی کہ رشتوں کو، نکاح کو قائم رکھنا یہ زیادہ ازکا یعنی کہ پاک صاف ہے. تو یہاں پہ ایک میں حدیث آپ کو بتلانا چاہ رہی تھی، اور رضاعت کی مدت بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. تو اس کے تعلق سے تھوڑا مجھے تفسیر میں ایکسٹرا آپ لوگوں کو بتانا میں چاہ رہی تھی کہ ایک تو ولی، عورتوں کا نکاح جو ہے بغیر ولی کے نہیں. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. آئیے حدیث میں پڑھوں گی آپ کو. جی یہ حدیث یہاں سے ابی داؤد، مسند احمد اور جامع ترمذی، یعنی کہ یہاں سب سے یہ روایت ملتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں. اور ایک اور روایت میں یہ بھی بہت سارے سند ہمیں ملتی ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح حدیث، ان سب سے، کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا بس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یعنی کہ 3 مرتبہ وہاں پہ اسٹریس کیا گیا ہے کہ جس عورت نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر، تو آج کل ہمارے معاشرے میں جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بغیر والدین کو اطلاع کیے گھر سے بھاگ کر شادیاں ہو رہی ہیں، اور غیر مذہب میں شادیاں ہو رہی ہیں. پہلے سے بچپن سے ہم اپنے بچوں کے اندر دین کو صحیح طریقے سے ڈال دیں گے نا، کہ انہیں اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کر دیں گے، تقویٰ کیا ہے بتائیں گے، ان کے ہر ایک قدم پر ہم انہیں یاد دہانی کرائیں گے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں،
ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور اس کے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کن باتوں سے ہم سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اسی دوران، اور کہا جاتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں گے تب وہ ہارڈلی ہماری بات سننے کے لائق رہیں گے، کیونکہ اب ان کا ایک باہر دوستوں میں ان کا وقت زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے، وہ باہر کی چیزوں میں زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے بیسٹ جو دین ہم یا کوئی بھی تربیت ہم جو کر سکتے ہیں بچوں کی، جب تک کہ وہ 12 13 14 سال کے اندر اندر ہمیں ان کی بہترین تربیت کر دینی چاہیے۔ جتنا پاسبل ہے ہمیں قرآن کا علم اور حدیث کا علم انہیں دے دینا چاہیے، اور اسی دوران ہمیں یہ معلومات بھی انہیں دینا چاہیے کہ نکاح کی شرائط کیا ہے، اور نکاح کس سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ غیر مذہب میں نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے گا تو وہ حرام ہے، زنا کے برابر ہے۔ یہ جو ایک خوف ہے، ایک اس کا جو ایک پس منظر، یعنی کہ بدترین اس کے جو انجام ہے آخرت کے اعتبار سے، اس کو ہمیں انہیں پہلے سے بتانا چاہیے، تو وہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھی رہے گی نا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی طرف وہ جائیں گے ہی نہیں۔ ہمیں بتاتے ہوئے بہت دیر کر دیتے ہیں یا بتاتے ہی نہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ محبت میں سب جائز ہے، جب محبت ہو جائے تب ہم بتائیں گے کہ بیٹا یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یا بیٹا آپ کا کیا کر رہے ہیں، وہ غیر مذہب کے ہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پہلے ہی سے بتا دینا چاہیے، سارے معاملات انہیں صاف صاف کر دینا چاہیے کہ ایک تو یہ بالکل ہی ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے اسکول اور کالجز کس طرح کے اسکول کالجز میں ہم انہیں ڈال رہے ہیں۔ تھوڑا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کمپرومائز ہوتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں جہاں پر ان کا ایمان سلامت رہ سکے، جہاں پر ان کے لیے زیادہ چیلنجز نہ ہو، کیونکہ جوان بچوں کے اندر آپ امید نہیں کر سکتے کہ وہ ہر طرح کی فتنے کو فیس کر لیں پھر بھی وہ ثابت ختم رہے، کیونکہ حدیث میں ہی ملتا ہے نا کہ صحبت کس کے ساتھ آپ سے رہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا اثر ضرور اس پر آتا ہے۔ تو کس طرح کا کے کالجز میں یا اسکولس میں آپ بھیج رہے ہیں، وہاں پر ان کا تعلق کس طرح کے بچوں سے ان کا واسطہ پڑے گا، اور اس سے ان کے اخلاق پر کیا اثر ہونے والا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پہ میکسیمم نان مسلم بچے رہتے ہیں، تو ان کا تو کوئی دین ایمان رہے گا نہیں، اور دنیا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گی، اور گرلس بوائز اور گرل فرینڈس بوائے فرینڈس اور لو، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے نارمل ہیں، کامن سی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم اپنے بچے کو رکھیں اور ہم کہیں کہ تم کسی لڑکی کی طرف نظر نہ اٹھانا، یا اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ تم کسی لڑکی کی طرف لڑکے سے دوستی نہ کرنا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ تو ہمیں پہلے ہی سے پہلے ایک تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں کہ دین ایک مسلمان لڑکی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، باہر وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، وہ دوستی نہیں کرتی، اور اپنے آپ کو، اور ہر ہمیشہ انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں بہت کمزور ہوں، میرے لیے پورا پاسبل ہے کہ میں اینی ٹائم بہک جاؤں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو گناہ ہم سے کروا سکتے ہیں ان ماحول سے، اس دائرے سے ہی ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، یعنی کہ وہ فیکٹرز جو ہم سے برائی کروا سکیں ان چیزوں سے ہی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے یعنی کہ جہاں پہ گناہ کا ماحول ہے وہاں پہ میں بیٹھ جاؤں، اس طرح کے لوگوں سے میری دوستی ہو جائے، میں تو بہت دیندار ہوں، میرا تو ایمان بہت مضبوط ہے، میں گناہ ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ یا اپنے بچوں پر اوور کانفیڈینس کرنا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم و تربیت دی ہے، ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم انہیں کسی بھی طرح کے فرینڈس کے ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے 4 لڑکے مل کر اپنے بچے کو زبردستی کریں کہ تم اس وقت نماز کو نہ جاؤ، تم ہمارے ساتھ مووی دیکھنے چلو، تو وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 4 لڑکے کہیں کہ ہماری گرل فرینڈ ہے، تمہاری کیوں نہیں ہے، تم بھی دوستی کرو، تو اسے بچ کر رہنا پاسبل نہیں ہے، اور 1 دن کی 2 دن کی بات نہیں ہوتی، وہ بچے فار ایئرس وہاں پہ پڑھتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ایجوکیشن، چاہے میڈیکل کر رہے ہو، انجینئرنگ کر رہے ہو، ڈگری کر رہے ہو، 3-4 سال کا تو عرصہ ہو ہی جاتا ہے، اتنے سال ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچے کو اپنے نفس کے ساتھ وہ لگاتار لڑتا رہے، جدوجہد کرتا رہے۔ تو یہ بہت زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے صحیح ماحول اور صحیح جگہ پر ایجوکیشن وہ حاصل کریں، اس کا آپ زیادہ توجہ دیں، اور پہلے ہی سے بتا دیں کہ کبھی زندگی میں ایسا کبھی ہو بھی جائے کہ آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا دین کیا ہے،
سب سے امپورٹنٹ بات. پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اخلاق کیا آپ کے سوچ کے معیار پر اترتی ہیں, اور آپ کی معیار بھی جو ہے اپنی پسند جو بھی آپ لائف پارٹنر چوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. دیندار ہونا چاہیے, ایمان والا ہونا چاہیے. ایون لڑکیوں کے بارے میں بھی وہ دیندار ہونی چاہیے, ایمان والی ہونی چاہیے. یہ آپ معیار رکھیں. اور اس کے بعد میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہ جائے تو گھر میں انفارم کریں. اور گھر میں جب انفارم کیا جائے تو پہلے ہی پیرنٹس یہ ایکشن میں نہ آ جائے کہ اچھا اس نے پسند کیا تو مجھے پسند نہیں ہے. اب اس نے پسند کر لیا ہے تو یہ بالکل ہی ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, یہ ہم اس کی طرف جائیں گے بھی نہیں. بلکہ سن لیں, غور و فکر کر لیں, چیز صحیح ہے یعنی لڑکا صحیح ہے, لڑکی صحیح ہے, خاندان صحیح ہے, تو آپ خود سے آگے بڑھ کر اس کام کو کروا دیں. کیونکہ اگین بچے کیا کرتے ہیں, بھاگ کر جا کر شادی کرتے ہیں اور بغیر ولی کے لڑکی نکاح کر رہی ہے تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا. یعنی کہ اس کے بعد وہ جتنے بار بھی اس رشتے میں رہیں گے وہ اپنے شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوگا, وہ زنا کے برابر ہوگا. تو بہت ہی ایک غلط انجام تک بات پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنی اولاد کو سنبھال لینا چاہیے, انہیں تعلیم و تربیت کر دینی چاہیے. ایک تو یہ باہر کا مسئلہ ہے, اور دوسرا گھر کے اندر بھی مسئلہ کیا ہوتا ہے, رضاعت کا. یعنی کہ اکثر جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں تو چاچی نے یا تائمہ نے بھی اس بچے کو فیڈنگ کروا دی ہو, یا خالہ جیسے دو بہنیں ہیں اور ایک بہن نے دوسرے بہن کے بچے کو دودھ پلا دی ہو, یعنی رضاعت ثابت ہو گئی ہو. یعنی رضاعت کب ثابت ہوگی, جب بچے نے کم از کم 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہوگا. اور یہ کتنا 2 سال کے اندر, یعنی بچہ 2 سال کے اندر جب دودھ پینے کا وقت چل رہا ہے اس وقت میں اگر وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پیا ہوگا اور کم از کم 5 مرتبہ پیا ہوگا, تو اب کیا ہو جائے گا, وہ رضاعی بھائی یا رضاعی بہن ہو جائیں گے. یعنی کہ ان کے درمیان بھی شادی یا نکاح جو ہے حرام ہو جائے گا. تو یہ چیز بچپن میں اگرچہ کسی نے کر دی ہوگی تو اس چیز کو بھی جو ہے بار بار انہیں بتانا ہوگا کہ بیٹا یہ آپ دونوں جو ہے رضاعی بھائی بہن ہیں. کیونکہ وہ باہر دیکھیں گے کہ کزن بردر سسٹرز میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے ایک تو کزن بردر سسٹر بھی غیر محرم ہے, انہیں آپس میں ویسی دوستیاں اور آپس میں مل بیٹھنا, آپس میں رہنا, یہ میرا بھائی ہے یہ میری بہن ہے, یہ شریعتیں ہم نہ بنائیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رشتہ محرم نہیں ہے تو اس کا ہمیں وہ پاس رکھنا چاہیے. یعنی کہ اللہ کی طے کردہ حدود ہے جسے ہمیں پار نہیں کرنی چاہیے. ہم نہیں بتا سکتے کہ بیٹا یہ آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اسلام یہ کہتا ہے تو آپ کو حدیں قائم رکھنی ہے, آپ کو پردہ کرنا ہے, آپ کو ساتھ آگے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ جانا آنا, دوستیاں, یہ سب جو ہے نہیں کرنا ہے. کیونکہ صرف یہیں سے کتنے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور کتنے ساری برائیاں پھیل رہی ہیں. ہمیں شاید اچھی طرح سے ہم واقف ہیں, اب تو میڈیا اتنا ہمارے ہاتھ میں ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں نہیں پتا. نہ جانے کتنے سٹوریز ادھر ادھر سے ہم تک پہنچ رہی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ وہی گناہ وہیں پر ہو رہے ہیں جہاں پر اللہ کی طے کردہ حدود کو ہم پہلے ہی سے نہیں مانتے. تو دوسرا ہے کہ وہ بتا دیں بچوں کو کہ رضاعی بھائی بہن ہیں آپس میں اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ چیز کو بھی بتا دیں. کیونکہ اکثر والدین بتانا ضروری نہیں سمجھتے, اور آگے چل کر کئی ریسنٹلی بھی سننے میں آیا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی جو رضاعی بھائی بہن تھے, اور پھر جا کر انہیں پتا چلا کہ وہ ایکچولی رضاعی بھائی بہن ہیں. تب وہ کیا کریں, نکاح بھی ہو گیا, ان کے 2-3 بچے بھی ہیں, اب وہ کیا کریں, نہ اس رشتے کو وہ قائم رکھ سکتے ہیں نہ اس رشتے سے باہر آ سکتے ہیں. تو اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ رضاعی بھائی بہن کیا ہے, اور اس چیز کو بچوں کو بھی آگاہ کر دیں کہ وہ رضاعی بھائی بہن. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھ رہی تھی, کیونکہ علم کے بغیر ہی ہمارے اندر جو ہے اکثر گناہ اور برائیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جمیم خان کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ہیں, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے؟ آپ انمیوٹ کریں چلیں جی. چلیے آپ ہیں تو آپ انمیوٹ کر لیں اور پوچھیں, تب تک میں آیت کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم ویذرون, اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں, اس میں دیکھیں روٹ ورڈ ہے توفا سے,
तवफ़ा यानी कि फौत हो जाना। ता अक्सर जहाँ पे भी आएगा वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस होने वाली चीजों के लिए आएगा। तवफ़ा यानी कि वो वफात पा गया। तो ये तवफ़ा ना जो, और यहाँ से वाव नून या फलूना के वजन पर यानी मुज़क्कर की बात आ रही है, या वल्लजीना से भी पता चलता है कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है, क्योंकि हमने रिसेंटली मैंने आपको बताया था अल्लती अल्लाई, ये जो है मोनस के लिए आएगा, तो ये मुज़क्कर के लिए। तो मर्दों की बात हो रही है, मर्द अगर वफात पा जाए मिनकुम तुम में से, वह ज़रूना यानी जनरल बात हो रही है इसलिए तुमसे कहा जा रहा है, तुम में से कहा जा रहा है यहाँ पे, वह ज़रूना दर यानी छोड़ना, छोड़ जाए, अजवाजन बीवियां, यतरब्बसना, अब यहाँ पे ये यतरब्बसना यफ़अलना के वजन पर औरत के लिए, वो इंतजार करें, बिअनफुसिहिन्ना अपने तय, अरबअता अशहुर व अशरा, तो यहाँ पर इद्दत वफात, जो शौहर वफात पा जाए तो उनकी इद्दत क्या होगी, अरबअता अशहुर व अशरा यानी 4 महीने 10 दिन। ठीक है, किसी का भी शौहर की वफात होती है तो उस औरत के लिए इद्दत, इद्दत बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट किस लिए है कि दूसरा निकाह नहीं हो सकता इस इद्दत के अंदर, तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है पीरियड ऑफ टाइम को जानना। और इसमें अक्सर दूसरे स्ट्रिक्ट चीजें फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि औरत इधर से उधर नहीं जा सकती या कहीं किसी और के घर नहीं जा सकती, ये इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि असल ये जो इद्दत बताई जा रही है दूसरा निकाह नहीं हो सकता इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, दूसरा औरतें ज्यादा घूमना फिरना या इधर से उधर, लेकिन जरूरत पे, अब कोई बीमार है, अपनी माँ बीमार है उसको देखना चाहती है, या कहीं और किसी वजह से उसे ट्रैवल करना है, उसका बीमार, उसका अपने हेल्थ इश्यूज हैं, या जिस ससुराल में वो रहती है वहां पे वो कोई किसी तरह के सीरियस इश्यूज फेस कर रही है और वो अपने माँ के घर में जाना चाहती है, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है अप्लाई नहीं होंगी। तो अगर औरत वहां से किसी वजह से निकलना चाहती है इस महीने इस टाइम से पहले, 4 महीने 10 दिन से पहले, तो उसके लिए इजाजत है, लेकिन सबसे स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करना है, दूसरा निकाह के लिए, यानी कि दूसरा निकाह इस पीरियड ऑफ टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता। फइज़ा, फिर जब बलगना वो पहुंच जाए, या औरतों की बात हो रही है, अजला हुन्ना अपनी इद्दत को, यानी कि जब 4 महीने 10 दिन हो जाए, तो फला जुनाह अलैकुम, तो नहीं तुम पर, यहाँ पे देखे अलहिन्ना पे नहीं आया, यानी कि औरतों पर नहीं, गुनाह नहीं आया, बल्कि तुम पर, यानी कि ये तुम यहाँ पे कौन आ गए, इनके वली और सरपरस्त, औरतों के जो वली होंगे या सरपरस्त होंगे उनके लिए आ रहे, नहीं तुम पर कोई गुनाह, फीमा इसमें फ़अलना, अब क्या आ गया, वो करें, औरतें करें, फी अनफुसिहिन्ना अपने हक में, अपने तय, बिल मारूफ, ये मारूफ तरीके से। अब यहाँ पे आधी बात नहीं लेना चाहिए कि औरतें चाहे 4 महीने 10 दिन होने के बाद औरतें चाहे कुछ भी अपने हक में करें, इससे पूछने वाले आप कौन हैं, इस तरह का सवाल नहीं है, यहाँ अक्सर आ जाता है ये, फला जुनाह अलैकुम, नहीं तुम पर गुनाह कि वो जो चाहें करें अपने हक में, लेकिन यहाँ पे बात क्या आ गई, बिल मारूफ यानी शरीयत के अंदर रहकर, इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर वो अपने लिए जो भी करना चाहें, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है तुम पर, यानी कि ये निकाह की बात हो रही है। अगर इस ये पीरियड ऑफ टाइम होने के बाद वो अगर फैसला ये कर रही हैं कि वो दोबारा निकाह करना चाहती हैं, तो दोबारा निकाह करवाने में कोई गुनाह की बात नहीं है, खुद निकाह करना चाहती हैं तो भी निकाह करें, या निकाह नहीं करना चाहती तो भी इसमें जो है कोई हर्ज नहीं, वो जो भी अपने लिए करें, यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह जो तुम करते हो, तामलून अमल से, जो भी तुम करते हो इससे अल्लाह बाखबर है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हमें अपने बच्चों को भी बताना है कि जो कुछ भी तुम करते हो वो हम देखें या ना देखें, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह खबर रखने वाला है। ये रिमाइंडर्स खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी सही तालीम और तरबियत के लिए वो एक नेक और सालेह इंसान बने, इस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। वला जुनाह अलैकुम, और अक्सर देखिए मैं जस्ट एक छोटी सी बात कह दूंगी कि अक्सर हम समझते हैं कि जॉब और करियर ये हमारा फोकस कहाँ पर रहता है, पैसे की तरफ,
آج ہم ہمارے آس پاس بہت سے ایسے مثالیں ہیں جہاں پر علم کے بغیر بھی انسان بڑے سے بڑی پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے اور بہت زیادہ پیسہ بھی اس نے کمایا ہے. تو جسٹ ان پیرنٹس کے لیے میں جسٹ ایک میسج دینا چاہ رہی ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان کو کمپرومائز کر لیں تاکہ دنیا کا علم حاصل کریں، تاکہ دنیا کی ترقی کامیابی حاصل کریں. تو یہ چیز اپنے ذہن سے ہمیں باہر یعنی کہ اس خیال سے ہمیں باہر آنا چاہیے یا اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ کامیابی اور پیسہ تقدیر سے ملتا ہے اور اللہ کی رضا سے ملتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ اسے روک لینا چاہے گا تو پھر کوئی ہمیں اس چیز کو حاصل نہیں کروا سکتا. تو اکثر ہمیں ہر ہمیشہ ہم گناہوں سے اس لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی کامیابی حاصل کریں. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہت اسٹرانگلی اس چیز کو ہمیں ڈالنا چاہیے کہ ایمان کمپرومائز نہ ہو. دنیا کی چاہے کوئی بھی چیز کمپرومائز ہو جائے لیکن ایمان کمپرومائز نہ ہو. پھر باقی تو ہر چیز اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگیں گے، وہ بھی حدیث ہے نا کہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے اور دنیا آگے بھاگتے رہے گی اور ہم پیچھے بھاگتے رہیں گے. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. تھوڑے ادھر ادھر ہیں، میں بس اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری رضا کے پیچھے بھاگے گا تو اسے وہ بھی مل جائے گا جو میں چاہتا ہوں اور اسے وہ بھی مل جائے گا جو وہ چاہتا ہے. تو بندہ جب اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دے گا. یہ بھی الفاظ وہیں سے ملتے ہیں. تو میں نے تھوڑا ادھر ادھر کر دیا لیکن مفہوم یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے. لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو دنیا آگے آگے بھاگتے رہے گی، یعنی کہ دنیا بھی حاصل نہیں ہوگی اسے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل نہیں ہوگی، یعنی کہ دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی. تو اس چیز کو ہمیں بہت اسٹرانگلی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. پہلے تو اپنے اندر رکھیں ہم اس چیز کو، اس پر یقین رکھیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اس میں 100% سچائی ہے اور یہی بات ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں، اور تم آپ میں سے کوئی پڑھ دیں انشاءاللہ کوئی تھوڑے بہت مسٹیکس ہوں گے تو صحیح ہو جائیں. شمیم خان میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا جی. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں باجی، وہ پوچھنا تھا ذرا مجھے، آپ جو نکاح کے بارے میں بتا رہے تھے جی جی، کہ آج کل یہ لڑکے لڑکیاں جو کورٹ میرج کا بہت آج کل سنائی دیتا ہے، تو جی اگر یہ باجی لڑکی بنا پیرنٹس کی اجازت کے کر لیتی ہے تو وہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں باجی؟ ابھی میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے نا آپ کے لیے کہ ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ باطل ہے. باطل کا مطلب یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. باطل کا مطلب ہے کہ نہیں وہ یہ نکاح ہاں ہاں، کہ بولتے ہیں دو گواہ ہوتے ہیں تو پھر بولتے لوگ ایسا موسٹلی سب یہی پریفر کرتے ہیں کہ دو گواہ رہے گی تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے نا باجی؟ ہاں گواہ کا نہیں ہے نا، سرپرست. مین اس کی بات ہو رہی ہے، ولی کی بات ہو رہی ہے حدیث کے الفاظ میں. تو اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. جی 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 باجی، بہت بہت جزاک اللہ خیر. یہ تو گواہ یہ کر لیتے ہیں نا کہ ایون فرینڈس کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں ساتھ میں. اور وہی کیونکہ آج کل ہاں بہت ہوتا ہے، بتائے بغیر فرینڈس کو لے کر چلے جاتے ہیں، جی دو اس کے فرینڈ تو فرینڈ ہاں اور کر وہ لیتے ہیں، ایسے بہت صحیح. اور اسلام ٹھیک ہے میں تو باجی. سیدھے بتا دیا گیا ہے کہ ولی کون ہے، باپ ہے اور بھائی ہے. ان کیس وہ نہیں ہے تب بھی جو ہے جو امیڈیٹ رشتے دار ہے، جیسے ماما ہے، چاچا ہے، جو امیڈیٹ ہے، پھر جا کے یعنی کہ آگے اس وقت تک جائے گی جب تک کہ قریبی نہیں ہوگا. اب باپ بھائی کے ہوتے ہوئے ہم جا کر ماما چاچا کو کنونس کر کے چلے جائیں گے تو شاید یہ بھی صحیح نہیں ہے. اینی یہ فقہ ایشوز میں آ جائے گا، جب ضرورت پڑے گی تو اس کو اور ڈیٹیل ہم اسٹڈی کریں گے. بٹ حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ ولی کون ہے، باپ اور بھائی ہے. ہاں جب وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے امیڈیٹ اگین اب بالکل ہی ماما اور چاچا کو چھوڑ کر کسی اور دوسرا ایک رشتہ جو دور کا رشتہ ہے یا بہن کی طرف کے کسی کو بلا لیا یا کوئی بھی رشتہ دار کو کسی کو بھی ہم اپنا ولی بنا کر کھڑے کر لیا، یہ پاسبل نہیں ہے. ولی کون ہے کلیئر کٹ ہے کہ باپ اور بھائی ہے. پھر وہ نہیں ہے تو نانا دادا یا ماما چاچا جو امیڈیٹ ہوں گے، جو ان کے
ब्लड रिलेटिव्स होंगे वो होंगे वली। ये नहीं कि हमने बस किसी को भी अपना वली बनाकर खड़ा कर लिया, ये नहीं है। जी जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ये- जी, वला जुनाह आप में से कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ दें शमी, पढ़ना चाहें तो ये जी जी। हाँ जी जी, बातें पढ़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अखनतुम फी अनफुसिकुम alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ये बस। तर्जुमा पढ़ू बाजी? अरे नहीं दे, मैं यहीं से कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चली जाऊंगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ग्रुप में किसी ने ग्रुप में से किसी सिस्टर ने ये सवाल किया था, क्योंकि आज मैंने जो वर्ड्स भेजे हैं, कल एक्चुअली आयशा ने भेजे थे, मैंने गौर नहीं किया तो मैंने फिर अपने तरफ से अलग से भेज दिए वर्ड्स। तो देखेंगे जो आपने याद किए होंगे वही सुनाते हैं आप। तो जाली का मतलब होता है दट, वो। इवन जब हम ग्रामर टेबल करेंगे ना तो यही देखेंगे कि जाली का मतलब वो, उसका मतलब होगा वो, यानी कि दूर की चीज को इशारा बईद कहते हैं, जालिका यानी कि वो। तो फिर यहाँ पे जब हम जालिकल किताबू पढ़ते हैं तो वहां पे अक्सर तर्जुमा होता है ये या वो। ब्रैकेट में दो भी लिखा होता है, वो ब्रैकेट में वो लिखते हैं, और लेकिन तर्जुमा हो रहा होता है ये किताब।